या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़तना व फ़र्रजता अन्ना लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 8 हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 7 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। सेकंड पार्ट सूरह मुल्क का चल रहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने इस जगह पर जहन्नुम में जाने वाले लोगों की ग्राफिक पिक्चर दी है। आयत नंबर 8, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नुम जो है वो ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाएगी। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़ानतुहा, जब भी कोई ग्रोह, जब भी कोई फौज, जब भी कोई एक मैसिव ग्रुप जहन्नुम में डाला जाएगा, तो जो जहन्नुम का कीपर गार्ड होगा या जो गार्जियन होगा वो उनसे सवाल करेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्न करने वाला नहीं आया था। तो यहाँ पर एक और तस्वीर, आपको एक बहुत ग्राफिक तस्वीर, विविड डिस्क्रिप्शन जो है वो जहन्नुम का मिल रहा है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नुम फट जाएगी, यानी आग की इंटेंसिटी को मेंशन किया गया है। आग की इंटेंसिटी क्या होगी कि आग इतनी बढ़ेगी, इतनी ज्यादा ब्लेजिंग फायर होगी कि ऐसे लगेगा कि जहन्नुम अभी किसी वक्त भी एक्सप्लोड कर जाएगी। आग इतनी फैलेगी कि लगेगा कि जहन्नुम उसको कंटेन नहीं कर सकेगी, लेकिन जहन्नुम आग को कंटेन करेगी, इसलिए कि इस कंटेनर के अंदर इसकी हीट को मेंटेन करना होगा। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ये अरब बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए कि ये मुहावरा इस्तेमाल किया करते थे अपनी क्लासिकल लैंग्वेज में। एंशिएंट अरब्स इस जुमले को एज अ मुहावरा, एज अ फिगरेटिव स्पीच इस्तेमाल करते थे। वो कहा करते थे यकादु यतमय्यज़ु मिनल गैज़, किसी इंसान को जब ये कहना हो कि इतना गुस्सा इसको आ रहा है, ही विल ऑलमोस्ट एक्सप्लोड, फट जाएगा। जैसे उर्दू में नहीं हम कहते किसी इंसान का आग बगोला हो जाना, तो आग बगोला हो जाना का मतलब ये नहीं होता है कि खुदा न खास्ता उनको आग लगी हुई है। आप कहती हैं फला मुझे देखकर जल गई, अब वो जल गई का मतलब खुदा ना खास्ता कोई 3rd डिग्री 2nd डिग्री बर्न नहीं हो गया उनको। एक मुहावरा है कि बहुत सख्त उनको तकलीफ हुई। तो जब अरब ये जुमला इस्तेमाल करते थे, मतलब होता था किसी इंसान को जब इतना गुस्सा आता है कि ही इज अबाउट टू एक्सप्लोड, लगेगा बस अभी फट जाएंगे। बिल्कुल यही वाला जुमला अल्लाह ताला ने जो अरब इस्तेमाल करते थे जहन्नुम के लिए इस्तेमाल किया। जाहिर है अरब ने जब ये सुना तो उनको अंदाजा हो गया, जैसे इंसानों के लिए वो कहते थे कि इतना गुस्सा आ रहा है कि आउट ऑफ रेज फट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता था कि सचमुच कोई खुदा ना खास्ता उसकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब होता था गुस्से का इजहार करेगा। तो जहन्नुम का ये डिस्क्रिप्शन अहले अरब फौरन समझ गए थे कि वो इतनी गुस्से वाली जगह है, वो इतनी ज्यादा ब्लेजिंग फायर की जगह है, वो इतनी बढ़ती हुई राइजिंग फ्लेम की जगह है कि लगेगा कि जैसे फट जाएगी, इतनी हीट हो गई है। लेकिन अल्लाह ताला उसकी हीट को उसके कंटेनर में कंटेन करवाएंगे। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था पीछे के मौत अल्लाह की मखलूक है, इसी तरह से जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात बनाई हैं उसमें से जहन्नुम अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस मखलूक है। मौत से भी ज़्यादा ख़तरनाक जहन्नुम है। जहन्नुम के लिए अगर आप कुरान और अहादीस का एसेंस इकट्ठा करें तो आपको पता चलता है कि जहन्नुम के अंदर फीलिंग्स हैं। जहन्नुम की जो आग है उसमें फीलिंग्स होंगी। जहन्नुम अपने शिकार को देखकर, अपने प्रे को देखकर स्टेयर करेगी। कुरान की आयत का मफहूम आता है कि जहन्नमी को जब देखेगी जहन्नुम दूर से तो उसको देखकर जफीरा चिंगाड़ेगी, जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट जो है वो चिंगाड़ता है, वो उस वक्त शाउट करता है। तो जहन्नुम के अंदर फीलिंग्स हैं। जहन्नुम अपने दुश्मनों को पहचानेगी। जहन्नुम रोज़े महशर बोलेगी, जैसे कुरान में आता है सूरह काफ की आयत नंबर 30 में, यौम नक़ूलु लिजहन्नम, जिस दिन हम जहन्नुम से कहेंगे हलिम तलाती, क्या तुम भर गई हो, व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, और जहन्नुम बोलेगी क्या और भी हैं। तो जहन्नुम अल्लाह की मखलूक है। जहन्नुम अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे ख़तरनाक मखलूक है।
جہنم کی آگ میں فیلنگز ہیں. جہنم اپنے دشمن کو سٹیئر کرے گی، جہنم اپنے اندر آنے والے جہنمی کو سٹیئر کرے گی، دیکھے گی، اور جہنمی گفتگو کرے گی روز محشر کے دن. جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تم بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہیں. اگر کوئی انسان کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، صرف اس کو تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے کلام میں آپ صرف اور صرف یہ جہنم اور مخلوقات اور دنیا اور جنت کی حقیقت نہیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی انٹلیکٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وقت نہیں لگاتے تھے صورتوں کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی 30 آیتیں پڑھی، اور جو عرب اور جو صحابہ تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں. آپ کی اور میری طرح ایک ایک آیت پر 4 دن اور 5 دن نہیں لگانے پڑتے تھے ان کو، لیکن یہ کانٹینٹ قرآن کے اندر موجود ہے جس کے ذریعے آپ سے اتنی لمبی بات کی جا رہی ہے. قرآن صرف اور صرف ڈسکرپشن نہیں دیتا، قرآن ہر اپنے ریڈر کی انٹلیکٹ کو اپنے ساتھ انٹیکٹ کرتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ پڑھنے والا، سننے والا، ریڈر، آڈینس اس کے سامنے نیوٹرل ہو کر بیٹھے اور سننے کے لیے تیار ہو. تو اللہ کی مخلوقات کس طرح سے فیلنگز رکھتی ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بالکل جیسے اللہ کی تمام مخلوقات تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کیسے تسبیح کرتی ہے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ جہنم کا یہ ذکر سن کے کہ جہنم کی آگ میں فیلنگز ہوں گی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے جہنم اللہ سے بات کرے گی، ہمارا یہ ایمان ہے جیسے اللہ کی مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، اسی طرح سے تمام مخلوقات کے اندر فیلنگز بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب احد پہاڑ کی یہ فیلنگز محبت والی کیسی ہیں اور وہ کیسے محبت کرتا ہے، یہ آپ کی اور میرے لیے ڈسکرائبیبل آسانی سے نہیں ہو سکتا، لیکن کیونکہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں حق بات ہوگی. بالکل جیسے ہم نے الحمدللہ اپنے قرآن سے یہ بات سنی، اپنے رسول سے یہ بات سنی، اور ٹریڈیشن سے یہ بات ہم تک فلٹر ڈاؤن ہوتے ہوئے آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا. فزیکل پاور آگ کی یہ ہے کہ آگ سب کو جلا دیتی ہے، اور جس طرح کی فائر انہوں نے بنائی تھی کہ وہ کمرے کے سائز کی پوری جو تھی وہ بون فائر تھی، اتنی دور سے ان کو کیٹاپول میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا پڑا تھا کیونکہ اس کی ہیٹ بہت دور تک آ رہی تھی. بعض نیریشنز بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے جو آگ تیار کی گئی تھی، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا تھا تو روسٹ ہو کے اس کے اندر گر جاتا تھا، اتنی زیادہ اس کی انٹینسٹی تھی. اسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا. کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کو؟ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے باندھا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے نا، کیٹاپول پہ باندھا تھا. کیٹاپول کیسا تھا؟ ایک درخت کے تنے کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا کینن بنا کے اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے، جیسے بوم پھینکتے تھے کیٹاپول پہ، ایسے انہوں نے پھینکا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھے ہوئے تھے. جب آگ میں پھینکا تو آگ کی انٹینسٹی جتنی بھی تھی، رسیاں جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ہم نے آگ سے کہا. سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 69 میں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا. تو اس آگ کو اللہ نے محبت کی فیلنگز دے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات کے اندر فیلنگز رکھی ہیں. جہاں اللہ نے آگ میں ریج رکھا ہے، جہاں اللہ نے آگ میں ٹیمپریچر رکھا ہے، جہاں اللہ نے آگ میں ہیٹ رکھی ہے، اللہ جب چاہے اللہ اس آگ کی ہیٹ، غصے، غیظ اور ریج کو محبت کے ایلیمنٹ میں بدل دے. اسی لیے ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 71، جس میں آتا ہے کہ ہر انسان وداؤٹ ایکسیپشن، ہر انسان اس کو آگ کے اوپر سے گزارا جائے گا. علماء کے مطابق، بعض مفسرون کے مطابق، یہ وقت جس کو سورہ مریم آیت نمبر 71 میں منشن کیا گیا ہے، یہ صراط کا وقت ہوگا. صراط جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، جہنم کے اوپر سیٹ کیا جائے گا، اور وداؤٹ اینی ایکسیپشن ہر انسان اس جہنم کے اوپر جو صراط، جو برج قائم کیا جائے گا، اس کے اوپر سے گزرے گا. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ کی ڈیوائن ڈکری ہے. اٹس حتمی بات، اٹس اے ڈکلیئرڈ تھنگ، اٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. ہر ایک کو گزرنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آیت کے بارے میں سوال کیا.
جب یہ آیت حضرت عائشہ نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر ایک اس آگ کے اوپر سے گزرے گا؟ آپ نے کہا ہاں. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے all of us، ہم سب گزریں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ گزرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جب وہ اس صراط کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ اس آگ کو ان کے لیے ایسے ہی کمفرٹیبل کر دے گا جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس صراط سے گزریں ہمارے لیے بھی اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیجیے گا، ویسے ہی کمفرٹیبل کر دیجیے گا جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو کمفرٹیبل کیا تھا. ہاں اس کی شرط ہے، کنڈیشنل ہے یہ بات، آگ کا ٹھنڈا ہونا صراط کے اوپر، یا انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر جمنا ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہر طرح کی شرک سے اپنی زندگی کو پاک کر دینا ہم سمجھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دینا ہم اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہاں یہ دعائیں مانگتے ہیں ہم ضرور اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں، دعا مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کو صرف ہماری دعا نہیں، اللہ کو صرف ہمارا دعویٰ نہیں، اللہ کو ہماری مینیفسٹیشن عمل میں بھی چاہیے، اللہ کو ہماری محبت اور توحید عمل میں بھی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ وقت آئے ہم اس وقت اس آگ کو اپنے لیے محبت کی فیلنگز کے ساتھ محسوس کریں، اور اللہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہر عمل کرتے ہوئے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرنا ہے. ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے، اور چوائسز ہماری ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جہنم کا ایک ڈینجرس مخلوق ہونا، مختلف اینگل سے واضح کرنا، وہ آپ کو اس مقام پر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آگ، یہ جہنم کی سختی، یہ جہنم کا غضب تیار کیا ہے للذین کفروا کے لیے. اور کل آپ کو بتا دیا تھا للذین کفروا وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ریکگنائز کر لیا، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا. کفر ہوتا وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ حق کو پہچان جائے لیکن پھر حق کا انکار کرے. تو یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا یا اللہ کو پہچانا، اللہ کی بات نہیں مانی. یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاننے کے باوجود گناہ کا لائف سٹائل نہیں چھوڑا. بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک گناہ ہوتا ہے، وہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بن سکتا ہے. مومن کو جب پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں ایک چیز گناہ ہے، وہ اپنی زندگی سے اس کو اومٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جس وقت احساس ہو جائے، چاہے قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے احساس ہو کہ میری زندگی کا یہ عمل پرابلمیٹک ہے، اسی وقت اپنے عمل کو ٹھیک کر لیجئے. آخر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا ان کے، اور وہ جو ایکس تھا، کلہاڑی جو تھی، وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ لا کے رکھ دی تھی. اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں ابراہیم یہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ إِنَّكُمْ لَظَالِمُونَ. ایک لمحے کے لیے تو ان کو خیال آیا تھا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ. دا مومنٹ آف کلیئرٹی ان کو ملا تھا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ نوجوان، جو بت اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے وہ ہماری پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں، جو بت بول نہیں سکتے وہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں ہماری دعاؤں کے اوپر. تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی، لیکن پھر کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مومنٹ آف کلیئرٹی پر انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا یا بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے؟ بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے. ہمیں بھی کئی مرتبہ قرآن کی کلاسز میں کسی آڈیو کو سن کر، کسی ویڈیو کو سن کر، کسی کتاب کو پڑھ کر، کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر، کبھی کسی دعا کو مانگتے ہوئے، کبھی کسی قیام میں کھڑے ہوئے، کبھی کسی قیام میں تراویح میں امام صاحب کی تلاوت کو سنتے ہوئے مومنٹ آف کلیئرٹی ملتا ہے. دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں نیک بنوں گی، دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گی. دل چاہتا ہے نیک بننے کا، پر پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ دل چاہنے کو عمل میں فوراً مینیفیسٹ نہ کیا جائے اور ڈیلینگ ٹیکٹس پہ زندگی گزاری جائے کہ اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، 2 سال بعد کر لوں گی، 10 سال بعد کر لوں گی، تو پھر وہ ہدایت آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ہاتھ سے یہ مومنٹ آف کلیئرٹی جو تھا یہ چھوٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بتائی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق پہچانا تھا لیکن پہچاننے کے بعد انکار کیا. اسی کو کفر کہتے ہیں.
اور یہی کلیئرٹی یہاں پر سورہ ملک میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جہنمی کو جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو یہ مومنٹ آف کلیئرٹی اپنی زندگی میں ملا ہوگا. یہ ہمارے بلیف کا حصہ ہے کہ کوئی ایسا جہنمی نہیں ہوگا. دس از پارٹ آف آر عقیدہ. قرآن کی مختلف آیات، رسول اللہ کی مختلف احادیث اس چیز کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایسا جہنمی نہیں ہوگا جو اس وقت جہنم کے باہر کھڑے ہو کر یہ سمجھے گا انا مظلومن، مجھے تو خامخواہ جہنم میں ڈال دیا، میں تو بے قصور ہوں. جہنم میں کوئی یہ نہیں سمجھے گا. جہنم میں ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کو کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، وہ کس وجہ سے جہنم ڈیزرو کرتا تھا. اس کو اپنے گناہ، اس کو اپنی غلطیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہوں گی. تو کلما القیا فیہا فوجن، جب ایک میسو گروہ کو اس میں ڈالا جائے گا. آپ فوجن کا لفظ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، طائفہ نہیں آیا یہاں پر، جماعت نہیں آیا یہاں پر، گروہ نہیں آیا. فوج کہتے ہیں میسو گروپ کو. کلما القیا، اور القیا سے کچھ یاد آیا کل والی بات، ٹریش کی طرح جب پھینکا جائے گا. جب بھی کسی گروپ کو، جب بھی کسی میسو گروپ کو ٹریش کی طرح آگ میں پھینکا جائے گا، جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی نمبر ایک، فوج سے مفسرون یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ ہر انسان یہ بات یاد رکھے کہ اگر گناہ کرنے میں اس کے ساتھی بہت ہیں، اگر زندگی کی نافرمانیوں والے لائف سٹائل میں اس کے فالوورز بہت ہیں، اگر زندگی میں اس کو اپنا نمبر اپنے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت سو کا نظر آتا ہے، دیٹ وی آر ان اے میجورٹی، آخر اللہ اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا کیسے. اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میجورٹی از دا اتھارٹی، اور اس چکر میں وہ اس کم مائنورٹی کا حصہ نہیں بنتا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے عمل پر چل رہے ہیں، تو وہ سب سن لیں، اللہ کو نمبر بودر نہیں کرتا. اللہ ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، اللہ بلین کے بلین کو جہنم میں ڈال دے گا. اسی لیے یہاں پر آیا ہے فوجن کا لفظ. میسو گروپس کو جب ڈالا جائے گا، اور یہ میسو گروپ انسانوں کا ایک نہیں ہوگا، کلما، جب بھی ڈالا جائے گا، یعنی ایک کے بعد ایک میسو گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اللہ کو نمبر پریشرائز کرنے کے لیے کبھی کوئی انسان استعمال نہ کرے، واضح کر دیا گیا. جب بھی کوئی گروپ ڈالا جائے گا، کلما القیا فیہا فوجن. ایک اور اینگل جو مفسرون مینشن کرتے ہیں اس فوجن کے اندر، فوجن کا اعراب تنوین کا ہے. اب میں سے اکثر لوگوں کو الحمدللہ یہ بات معلوم ہے کہ جب آپ کسی لفظ کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر دیکھتی ہیں تو اس کو تنوین کہتے ہیں. تنوین والا اسم زیادہ تر، ناٹ ایوری ٹائم، زیادہ تر کامن ناؤن ہوتا ہے، اسم نکرہ جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے چاہے کتنا بھی بڑا گروپ تھا، چاہے کتنے فیمس لوگ تھے، چاہے تمہاری فین فالوئنگ جتنی بھی تھی، اللہ کی نظر میں یو آر ان نون. فوجن کامن ناؤن. اللہ نے یہ نہیں کہا جب بھی کسی دا گروپ کو ڈالا جائے گا، الفوج نہیں کہا، فوجن جب بھی کسی بھی گروپ کو ڈالا جائے گا. اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں نافرمان لوگ کوئی ویلیو نہیں رکھتے. دنیا میں فیم رکھنے والے، دنیا میں عزت رکھنے والے، دنیا میں مقام رکھنے والے، آخرت میں اللہ کی نظر میں ان نون ہوں گے. اللہ کو ان کے دنیا کی پوزیشن کی کوئی قدر نہیں ہے. تو یہاں مینشن کیا کیا گیا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں آپ اور میں، یا وہ لوگ جن کا خاص طور پر پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے، ہمارا ایک سٹیٹس کو ہے، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری ایک پوزیشن ہے، ہم اس طرح سے دین کو آج 1450 سال پرانے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ آبسلیٹ ہے جس سرکل میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. آج ہمارے لیے دین پر اس طرح سے امپلیمنٹیشن پریکٹیکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک ڈیولپڈ لائف سٹائل کو گزار رہے ہیں. جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہے وہ سب یہ بات سن لیں. جنہوں نے شریعت کا انکار کیا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا تو یہ ہماری دنیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا، ہم کیونکہ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ گیٹ اپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ہم کیونکہ اس آفس میں جاب کرتے ہیں تو ہم یہ طریقہ کار اپنی ڈریسنگ کا نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہم اس سوشل سرکل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارے اتنے آبسلیٹ برقعے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے. اب ہم ہر پارٹی کو اگنور نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں کسی بھی سیلیبریشن کے لیے بلایا جاتا ہے ہم نہیں انکار کر سکتے. ہمارا بزنس سرکل ایسا ہے ہمیں مجبوری میں غزل نائٹس میں اور میوزک کانسرٹس میں جانا پڑتا ہے. جو لوگ بھی اپنے ساتھ کسی بھی قسم کی مجبوری کا ٹیگ، دنیاوی مجبوری کا ٹیگ لگاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کسی نہ کسی ایسنس میں انوالو ہوتے ہیں، وہ سب یہ باتیں سن لیں کہ جنہوں نے دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے نام کے لیے دین کو سائیڈ لائن کیا تھا،
دین کو بیک برنر پر رکھا تھا، قیامت کے دن وہ ان نون ہوں گے، کوئی ان کو نہیں جانے گا، کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی ان کی قدر اور ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. دنیا کے ونیئرز دنیا میں ہی رہ جائیں گے. قیامت کے دن ایسے تمام نافرمان اللہ کے لیے اور تمام اس وقت کی امت کے لیے ان نون ہوں گے. اور اگر تھوڑا سا بھی انسان تفکر کے ساتھ سورہ ملک کو ایک دوسری آیت سے انٹر کنیکٹ کرے، جس انسان کی زندگی میں اللہ وہ بابرکت ہستی نہیں تھی، جس بابرکت ہستی کے ساتھ اطاعت کو کانسٹنٹلی اٹیچ کیا جاتا، جس کی زندگی تبارک الذی سے نہیں جڑی، اس کو بقا کیسے مل سکتی ہے؟ جس کی زندگی میں اللہ کا نام کنیکٹڈ نہیں تھا، جس کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کنیکٹڈ نہیں تھی، اس کو آخرت میں سٹیبلٹی کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ کو دنیا کی مشہوری، دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی ناموری، دنیا کا سٹیٹس اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے، تو بس یہ ایک جملہ پڑھ لیا کریں، کلما القی فیہا فوج. جب بھی کوئی اس کے اندر نافرمان گروہ ڈالا جائے گا، شاید پھر عمل کے لیے 2% صحیح، 1% صحیح، 0.5% صحیح، قدم تو اٹھے گا، آگے تو بڑھیں گے. اللہ کی نافرمانی کی جسٹیفیکیشن مومن نہیں دیتا کبھی بھی، اس لیے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کرنی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے ایسے نافرمانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کا نام مینشن کرنا تو دور کی بات. اللہ نے ان کو پراپر ناؤن بنانے کی بھی رسپیکٹ نہیں دی، الفوج بھی نہیں کہا. اللہ نے ان کو کامن ناؤن بنا دیا، ان کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے معمولی کر دیا. اور دنیا میں جو لوگ اپنے آپ کو اکثر و بیشتر ہائی پیڈسٹل پر سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی انسگنیفیکنس واضح کر دی. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بہت ایلیٹ سمجھتا ہے، انسان خود سے اپنے آپ کو ایک مقام پر سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ کی نظر میں روز محشر کے دن اس کے انسگنیفیکنس واضح ہونا تو دور کی بات ہے. بہت سے ایسے انسان جو اپنے آپ کو اپنے تکبر کی وجہ سے دنیا میں کچھ سمجھتے ہیں، اللہ دنیا میں ہی ان کو ان کی حقیقت دکھا دیتا ہے. اگر آپ خاص شان نزول کے حساب سے مکی دور کو دیکھیں، عرب اپنے آپ کو بڑا لیڈر اور بڑے ایلیٹ سمجھتے تھے. ود ان عربس اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ کسٹوڈین سمجھتے تھے کعبہ کا. لیکن ان کے دونوں نیبرز میں پرشین امپائر اور رومن امپائر جو تھے، ان کی نظر میں یہ عرب کیڑے مکوڑے تھے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس کوئی ملٹری پاور تھی، نہ ان کے پاس ریسورسز تھے، نہ ان کے پاس جو تھا وہ کوئی فنڈامنٹل سٹرکچر تھا، انفراسٹرکچر تھا علاقوں کا اور رہن سہن کا. اسی وقت ابھی تو اللہ کے سامنے جا کر کھڑے بھی نہیں ہوئے، اسی وقت ان کو یہ حقیقت اگر یاد آتی اور یہ قرآن کی زبان سے سمجھتے، تو ان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا تو دور کی بات، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے بھی بعض اوقات جب انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہائی پیڈسٹل پر رکھ رہا ہوتا ہے، کسی کی نظر میں بالکل انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے. تو اللہ نے واضح کیا ہے، جو جاگنا چاہتا ہے اس کو جگانے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی ہوتی ہے، جو پلٹنا چاہتا ہے اس کو قرآن کا ایک جملہ پلٹا لیتا ہے، جو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ دکھاتے ضرور ہیں. تو یہاں مینشن کیا گیا متکبر نہ بنو، متکبر انسان کا انجام جہنم ہے. اور اللہ تمام متکبر انسانوں کو چاہے وہ کتنے ہی بڑے نمبر میں کیوں نہ ہو جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر وہ ان نون ہوں گے، کوئی ان کو نہیں پہچانے گا. تو اپنے اندر سے سب سے پہلے اسی مقام پر اگر کسی بھی قسم کا کبر ہے، اگر کبھی اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہے، اگر کسی بھی قسم کی ایروگنس ہے، اللہ سے دعا مانگے اللہ مجھے عباد الرحمن میں داخل فرما. اور عباد الرحمن کی سورہ فرقان میں پہلی صفت آتی ہے، وہ یہ کہ وہ نرمی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی اکڑ نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے سب سے اہم اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو نہ کبھی اپنے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں، نہ سامنے والے کو اس کے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں، نہ وہ سامنے والے کو یہ دیکھ کے سلام کرتے ہیں کہ یہ میرے سلام کے قابل ہے کہ نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ الحمدللہ مسجدوں میں جاتے ہیں، کس کو سلام کرتے ہیں؟ جس کو ہم جانتے ہیں. برابر میں دو بیٹھی ہیں آپ کے رائٹ اور لیفٹ پر، ان کو نہیں سلام کیا، دور نظر آ گئی اپنے محلے والی یا اپنے کلاس کی کوئی فرینڈ، وہاں سے ویو کر دیا ان کو. اور جو رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ مسلمان نہیں ہیں؟ مسجد میں بیٹھی ہیں آپ کے ساتھ، نماز پڑھنے آئی ہیں، آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ جا کر بیٹھ گئے ہیں، ابھی اذان، ابھی اقامت نہیں کہی گئی ہے، کہیے السلام علیکم.
ہم کہتے ہیں لوگ جس کو سلام کریں گے اور جس کو جانیں گے اسی کو سلام کریں گے، ورنہ لوگ پوچھتے ہیں ہیلو آپ کون، مے آئی نو یو، جی آپ بتا دیں، جب آپ سے کوئی پوچھے مے آئی نو یو، کہیں جی میرا نام یہ ہے، میں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو سلام کیا ہے. اور سلام کرنا انسان کے کبر کو توڑتا ہے. سلام کو عام کیجئے. اب اپنی روٹین بنائیں. اگر آپ باقی دنوں میں مسجد جائیں گی یا اللہ تعالیٰ اگر آپ کو عید کے دن مسجد لے کر جائے گا، جس کا آمنا سامنا، جس سے نظر ٹکرا جائے، سڑک پہ نہیں بات کر رہی میں، مسجد میں جس خواتین کے پورشن میں جس سے نظر ٹکرا جائے، سر ہلائیے، قریب ہیں تو سلام کا جواب دیجئے. ایک اچھی طرح سے سر ہلانا بھی ایک آپ کا اچھا جسچر ہوتا ہے. مسکرا دیجئے دور سے دیکھ کر. کبھی کبھی مسکرانا بھی اچھا ہوتا ہے. مسجد میں بعض خواتین آتی ہیں، لگتا ہے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے مسکرانا منع ہے. کیوں؟ یہ کون سی عبادت ہو، یہ کون سی اسپرچویلٹی ہے؟ بعض خواتین چاہتی ہیں ہمیں کوئی دیکھے بھی نہیں مسجد میں. بھئی ٹھیک ہے، آپ اپنی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن تھوڑا مسجد وہ جگہ ہے جہاں آپ کمیونٹی میں موو کر رہے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو اپنے محلے کے وہ لوگ ملتے ہیں جن سے ہمیں زندگی میں ملنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے لائف سٹائلز ہیں. رشتہ داروں سے ملتے ہیں ہم تو سال پیچھے، 2 سال پیچھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تمہارا نیبرہڈ تمہارے رائٹ ہینڈ پہ 40 گھر اور تمہارے لیفٹ ہینڈ پر 40 گھر. ہم ہر سے جا کے ملتے ہیں عید کے عید بھی. تو مسجد وہ جگہ ہوتی ہے، رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے. اٹس اے بلیسنگ کہ آپ اگر مسجد جا رہی ہیں، آپ کو اپنے محلے کے 4 چہرے نظر آتے ہیں، لوگ نظر آتے ہیں، سلام دعا کیجئے. بعض لوگ ادھر سلام پھیرتے ہیں، ایسے تیر کی طرح باہر نکلتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی الرجی ہے ان کو مسجد سے. یہ نہ کیجئے، ملیں. اس سے تکبر ٹوٹتا ہے انسان کا. مسجد میں آپ جب کھڑی ہیں، بعض اوقات خواتین اپنی صف اس لیے بدل لیتی ہیں، میرے برابر میں جو کھڑی میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، آئی کانٹ اسٹینڈ ود ہر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاید اسٹینڈرڈ میں میرے برابر کی نہیں لگ رہے ہیں. انسان اپنے دل کا حال سب سے بہتر جانتا ہے. یا اللہ جانتا ہے میرا دل، یا میں خود جانتی ہوں اپنے دل کو. جہنم میں جانے والوں کا میجر کریکٹرسٹک کبر ہوگا، تکبر. بالکل جیسے جنت میں جانے والوں کا میجر کریکٹرسٹک خشیت ہوگا، خوف ہوگا. جس دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے وہ اللہ کی مخلوق کو معمولی نہیں سمجھتا. جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ انسان کو ڈیگریڈڈ نہیں سمجھتا. جس دل میں اللہ کا خوف سما جاتا ہے، اللہ کی عظمت سما جاتی ہے، وہ انسان کسی انسان کے گناہ کی وجہ سے بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. اس لیے کہ انسان مومن کسی بھی انسان کے گناہ سے نفرت کر سکتا ہے، اس انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، سب سے پہلے اس کبر کو اپنے دل سے نکال دیں. بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایروگنس آ جاتی ہے. تو اس میں بہتر ہوتا ہے اپنے آس پاس جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے اپنے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے امی ابو اور آپ کا نوکر جو سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے، یہ سب لوگ جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں، آپ ٹارگٹ بنا لیں 6 مہینے میں وقتاً فوقتاً میں نے ان سے پوچھتے رہنا ہے. سنو میں ایروگنٹ تو نہیں لگتی؟ پوچھنے میں برائی ہے؟ کبھی پوچھا اپنے بچوں سے؟ بچے اور اماں ایسا سوال پوچھیں، اب اماں ہاتھ آئیں، خوب دل بھر کے اماں کو بلی کرو. بچوں جو حقیقت ہو وہی بتانا. اگر آپ کو لگتا ہے اماں میں ایروگنس ہے تو پیار سے کہہ دینا، بہت ادب کے ساتھ، جی اماں کبھی کبھی لگتا ہے. اور اگر اماں میں ایروگنس نہیں ہے تو دل کھول کر تعریف کرنا کہ نہیں اماں بالکل بھی نہیں، الحمدللہ آپ تو اتنی سافٹ اسپوکن ہے. حالانکہ دل کہہ رہا ہوگا جی نہیں 24 گھنٹے مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں. شوہر سے پوچھیں کیا میں آپ کو متکبر لگتی ہوں؟ کہیں گے بیگم تقوی کا حیضہ ہو گیا ہے کیا؟ متکبر لگتے ہوں. لیکن پوچھا کریں. کبھی نوکر سے پوچھیں. اب یہ ڈرائیور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، یا خانسامے سے یا چوکیدار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جو آپ کا فیمیل سٹاف ہے، جو خاتون ہیں کام کرنے والی، ان سے پوچھیں دیکھو تمہیں لگتا تو نہیں کہ میں بتا تکبر والی ہو گئی ہوں. یہ پوچھا کریں. اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ریا نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں سچی گواہی دیں گے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی سچی گواہی چاہیے ہوتی ہے.